बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम्द बारी ताला के कुछ अशार, फिर नात और फिर आज का जो मौजू है। आज का मौजू हमारा ये है कि किसी भी काम में जब हम दिल लगा लेते हैं ना, या हमारा दिल लगना शुरू हो जाता है या दिली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो काम कितना खूबसूरत हो जाता है और वो काम हमें कितना मुमताज़ कर देता है बाकियों से। और अगर हम दिली लगाव रुझान नहीं बनाते और वो काम करते रहते हैं, तो फिर हम एक मजदूर की तरह होते हैं कि जो काम करता है और उसको मुआवजे के लिए काम करता है, वो उसके काम में निखार नहीं आता, खूबसूरती नहीं आती, पुख्तगी नहीं आती, इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो ये आज हमारा मौजू है गुफ्तगू का। तो सबसे पहले हम ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ए खुदा और ये ज़मीं ये फलक उनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं, सब में तेरी झलक। ये ज़मीं ये फलक उनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं, सब में तेरी झलक। ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लामा रियाज हुसैन सोहरवर्दी साहब का कलाम है, और जो वालिद मोहतरम हैं जनाब सैयद फसीहुद्दीन बुखारी साहब के, कि जिनकी बहुत बड़ा कलाम आपने, फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब के, जिनका बहुत ज़्यादा कलाम आपने सुन रखा है, बहुत मशहूर नात ख़्वाह हैं। क्या क्या नातें हैं उनकी, जैसे ना, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। फिर कई नाते हैं। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। ये दरअसल उनके वालिद साहब जो है अल्लामा रियाज हुसैन सोहरवर्दी साहब, उनका कलाम है। और आज जो हमारा मौजू है उसमें भी हम सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब की जो ये मिसालें हैं, कुछ हम उससे वाज़ह करने की कोशिश करेंगे कि अपने काम में लगन क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, और फिर उसका जो मकाम व मर्तबा है वो क्या होता है। ऐ इश्क़े नबी दिल में मेरे भी समा जाना, ऐ इश्क़े नबी दिल में मेरे भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। और जो रंग के जामी पर रूमी पर चढ़ाया था,
رنگ کے جامی پر رومی پر چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اور ابھی کا آخری شعر ہے، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق نبی دل میں میرے بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دراصل میں جو بات کر رہا تھا وہ انہی کے حوالے سے، سید فصیح الدین سہروردی صاحب کے حوالے سے، کہ میں نے آپ نے شاید دیکھا ہو کہ پچھلے دنوں میں نے سردار خالد صاحب کا انٹرویو کیا، اور سردار خالد صاحب نعت کو بڑا پسند کرنے والے ہیں، اور وہ فصیح الدین سہروردی صاحب کے مرید بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا بہت وقت گزرتا ہے۔ جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے خدمت میں رہتے ہیں، اور اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، بلڈرز بھی بہت نامی گرامی ہیں اور اچھا کام کرنے والے ہیں۔ سب سے اچھی بات، اچھے انسان ہیں، انسان دوست ہیں۔ دراصل بچپن میں والد صاحب کا جو ڈیتھ ہو گئی، صدمہ برداشت کیا، اور اس میں پھر پرسنالٹی میں ایک ایسا ٹھہراؤ آیا، اور اتنے مطلب اچھے دل کے انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے۔ وہ ادھر گئے تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ جب انسان اپنے کام میں لگاؤ اس قدر ہوتا ہے، دلچسپی اس قدر ہوتی ہے، لگن سچی ہوتی ہے، تو پھر کامیابی کیسے ملتی ہے۔ تو یہ جو سید فصیح الدین سہروردی صاحب ہیں، یہ نعت بچپن سے ہی پڑھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی 6 نسلوں سے نعت کے کام سے وابستہ ہیں، یعنی نعت کے حوالے سے ان کی محبت ہے۔ اور یہ جو فصیح الدین صاحب ہیں، یہ بچپن سے ہی نعت کے کام میں تھے، والد صاحب لکھتے تھے اور یہ پڑھتے تھے، اور پھر گلی گلی کوچا کوچا جا کے اشتہار لگاتے تھے کہ محفل نعت ہے، اور اس طرح جو ہے نا ان کی اتنی انوالومنٹ تھی۔ آپ سوچئے یہ ایک مشن کی طرح کا ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کے اندر انسان جو ہے وہ اتنی خلوص کے ساتھ کام کرے، اتنی محنت کرے کہ وہ، اس کا مطلب ہے کہ سچی لگن تھی۔ اللہ نے پھر جو عزت دی، حالانکہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ جو بریلوی طبقہ کے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں یہ ساتھ جا کے درباروں میں سجدے کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی غلط سی بات ہے، عجیب و غریب سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کوئی ہوگا، لیکن وہ اس کو سارے لوگوں کے ساتھ منسلک کرنا یہ ناانصافی ہے، جو کہ عام طور پر بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو نعت کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا اپنا جو ہے نا اپنی چوائس ہے، آپ سوچئے۔ لیکن جن لوگوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ساتھ خلوص اور محبت ہے، وہ بے شمار ہے، ان گنت ہیں۔ تو وہ کیا بتا رہے تھے کہ اس طرح جو ہے نا وہ نعت کا ان کو لگاؤ تھا۔ ایک دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ میں اور کچھ اور بندے بھی جا کے اشتہار لگا رہے تھے، ایک ڈھابا قسم کا ریسٹورنٹ ہوٹل تھا جس کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک وہاں مجذوب سا بھی انسان تھا، تو وہ ایک غزل چل رہی تھی مہدی حسن کی کہ گلوں میں رنگ بھرے، گلوں میں رنگ بھرے
اب میں بھول گیا ہوں کیونکہ گانے اب میں غزلیں پڑھتا نہیں ہوں زیادہ. یہ فیض احمد کا کلام ہے اور مہدی حسن صاحب نے گایا ہوا ہے, یہ پڑھا ہوا ہے. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. وہ یہ لگا ہوا تھا, تو جو مجذوب بندہ تھا وہ جب یہ سن رہا تھا پھر اچانک اس نے اپنا سر نیچے مارا ٹیبل پہ اور اس کے خون میں لہو لہان ہو گیا. وہ اس کو عشق حقیقی کی طرف یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑا ہوگا, اسی لیے اس کے اوپر اس غزل کا اثر ہو گیا. تو وہ واقعہ آ کے سید فضل الدین سہروردی صاحب نے اپنے والد صاحب سے, علامہ ریاض حسین سہروردی صاحب سے بیان کیا کہ یہ واقعہ پیش ہے. تو عام طور پہ گانوں کی طرز کے اوپر جو ہے یا غزلوں کی طرز کے اوپر نعت وہ پسند نہیں کرتے, لیکن ان کے والد صاحب نے اس نسبت سے کہ ایک بندے کے اوپر وہ غزل کا اتنا اثر ہوا تو پھر انہوں نے نعت لکھی. میں نے ابھی ڈھونڈنے کی کوشش کیا, وہ نعت مجھے ملی نہیں ہے, لیکن میں ایک آدھ دن میں آپ کو وہ سناؤں گا. وہ نعت ہے خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے, خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے. تو اس پہ پوری نعت انہوں نے پھر لکھی تھی, اور اب بیٹے کو کہا کہ جاؤ آج جو پڑھو گے تو یہ والی نعت پڑھو. تو یہ اپنے اپنا نسبت, اپنا اپنا سلسلہ, اپنی سوچ, اپنی لگن, اپنا دل کی بات ہے. جو بھی کام دل سے کیا جاتا ہے اس کام میں انسان بہتر ہو جاتا ہے, اور جو بوجھ سمجھ کے کرے کام تو ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے انسانوں کو. اب ہم دنیاوی زندگی کی طرف آ جاتے ہیں, کام ہمیں کرنا ہوتا ہے, لیکن جتنی سچی لگن ہونا اس کام کے اندر اتنی بڑی ترقی ہوتی ہے, اتنا بڑا جو ہے نا کامیابی ملتی ہے, دنیاوی کام میں بھی اور آخرت کے حوالے سے یا دین کے اور کسی بھی کام میں ہو. کام کرنا ہی لگن کے ساتھ چاہیے. یعنی ہمیں, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, ہمیں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اب میں تو کیونکہ طالب علم ہوں اور میں پڑھنے کا بھی بڑا شوقین ہو گیا ہوں, الحمدللہ 200 صفحے آلموسٹ روز پڑھ رہا ہوں, تو میں اس کو جتنا انجوائے کر رہا ہوں میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہے کہ پہلے ٹائم سوشل میڈیا پہ زیادہ لگ جاتا تھا, ادر چیزوں میں زیادہ لگ جاتا تھا. اب اس ٹائم کو اکٹھا کر کے پازیٹیو جگہ پہ لگا دیا. اور میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے آفس میں بھی ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ یہاں ماشاءاللہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ پازیٹیو لوگ کہ جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہی کام کریں. نیگیٹو بندے کو تو میں ایک لمحے بھی برداشت نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمتیں توڑنے والے انسان ہوتے ہیں. ایسے انسان پھر زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نا بڑا ایک خوبصورت سا بنایا ہے, بڑی اچھی جسامت دی ہے, ذہن دیا ہے, ہمت دی ہے, طاقت دی ہے. دیکھیے ایک سائنٹیفک نظام اگر آپ اپنے اندر کا جائزہ لیں کہ جو خون جو بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن کر رہا ہے, ہارٹ بیٹ جس طرح سے چل رہی ہے, ادر جو ہمارے وائٹل آرگنز اس طرح سے کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی یونیک اور کمپلیکیٹڈ مشینری ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کا استعمال نہ کریں تو پھر ہم نالائق ہوں گے, غریب ہوں گے, پسماندہ ہوں گے. اور اگر ہم اس مشینری کا سب سے زیادہ قیمتی چیز دماغ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا, اس کا ہم استعمال کریں تو پھر ہم کامیاب انسان ہوں گے. پھر ہم جو ہے وہ آپ سوچئے کہ زیادہ افیکٹو ہوں گے, امیر بھی ہوں گے, ہمارے پاس وسائل بھی ہوں گے. اس میں کوئی بیریئر نہیں ہے کہ بھائی کسی کو یہ جو چیز ہے ماحول میسر ہے کہ نہیں, یا وہ اس کی اپنا رجحان کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ اگر لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کے لیے جو ہے نا اپنی زندگی تباہ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ محبت صحیح جگہ ہونی چاہیے, اپنے کیریئر کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, اپنے کام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, اپنے پروفیشن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, اپنی ایجوکیشن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اس چیز کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ یار زندگی میں ہم نے نا ایک آرڈنری انسان نہیں بنا ہے, ایک ایکسٹرا آرڈنری انسان بننا ہے جو کہ جس کے تمام انگریڈینٹس ہمارے اندر موجود ہیں. یعنی اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں, ہمیں جو ڈائریکشن دی جائے اس ڈائریکشن کو ہم فالو کریں. نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں, دوبارہ پوچھیں, کلیئر کریں اور اس کے مطابق ہم کام کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ایک سرٹن کریڈیبلٹی بنے گی, چاہے جس آرگنائزیشن میں بھی کام کر رہے ہیں, جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں, اس میں ہمارا خلوص, ہماری محنت وہ ہمیں پے بیک کرے گی ہی کرے گی. اگر مارکیٹ پے نہیں کرے گی لیکن ہمیں خود جو ہے نا اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا. جتنے لوگوں نے بھی ترقی کی, ہم بہت سارے لوگوں کے, میں اس وقت ہزاروں لوگوں کو انٹرویو کر چکا ہوں. یہ ابھی سوشل میڈیا پہ تو شاید
کوئی 100-150 ہی ہیں، صبح 100 ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں کیونکہ اس پروفیشن سے 27 سال سے وابستہ ہوں، تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو بھی لوگ اہم پوزیشنز پہ بیٹھتے ہیں، جو بھی لوگ اہم پروجیکٹس پہ بیٹھتے ہیں، جو لوگ ترقی کرتے ہیں، ان میں 3-4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ان کو وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. رسپانسبل ہونا کوئی وہ نہیں ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کی دل لگی بہت ہوتی ہے، رجحان بڑا، لگن سے کام کرتے ہیں، کام کو خوبصورت کرتے ہیں، کام کو بہتر کرتے ہیں، کام کے بارے میں سوچتے ہیں، کام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، سینئر سے بار بار پوچھتے ہیں. اس سارے پروسیس کے بعد سمجھ آئیے کہ وہ پھر ان کی جو محبت ہے وہ رنگ لاتی ہے. چیزیں تھوڑا ٹائم لیا کرتی ہیں، اتنی جلدی نہیں ہوتی ہیں، لیکن آنے والی زندگی میں وہ خوشحال بھی ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، زیادہ ترقی بھی کرتے ہیں. پھر وقت کی امپورٹنس کو بڑا خیال کرتے ہیں. 24 گھنٹے ہیں. دنیا کا امیر ترین آدمی، دنیا کا سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا آدمی، اس ملک کا پرائم منسٹر، میں، عام انسان، ایک مزدور، ایک بزنس مین، ایک نوکری کرنے والا، ایک دکاندار، تمام کے پاس 24 گھنٹے ہیں. اللہ نے دیکھے کتنا انصاف برتا ہے ہر ایک کے ساتھ. 24 گھنٹے دیے ہیں. اب ان 24 گھنٹوں کو اس کا استعمال کیا ہے؟ کیا وہ سو کے گزار دیتا ہے، رات کو فیس بک کے وقت ضائع کرتے ہوئے گزار دیتا ہے، یا وہ اس کو کہیں یوٹیلائز کرتا ہے؟ کیا وہ کتابیں پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ اچھی چیزوں کو زندگی میں اپنی اہمیت دے رہا ہے؟ کیا وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ کیا اس کا گزرا ہوا دن جو ہے وہ آج کا جو دن ہے، آنے والا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پیرامیٹرز ہم خود سیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں خود انڈیکیشن ہے. میں نے تو خیر اس میں ایک چیک لسٹ بنا لی ہے الحمدللہ، کہ جس کے تحت وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کدھر ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کدھر سے جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کدھر سے نقصان ہو رہا ہے، کدھر سے چیزیں بیج کی طرح ہوتی ہیں. صحیح بیج اگر بویا ہوا ہے، جیسے آج کل مونسون کا سیزن چل رہا ہے، تو اگر صحیح جگہ بیج بوئے ہوئے وہ پودا پھلے پھولے گا، پورے سال آگے بڑھے گا وہ پھلا. اسی طرح ہم نے اگر صحیح بیج بویا ہوا ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، آج نتیجہ نہیں آئے گا، کل نہیں آئے گا، 1 مہینے کی نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے 1 سال تک نتیجہ نہ آئے، لیکن ایونچولی نتیجہ آئے گا، ایونچولی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، بینیفٹ ہوگا. جب ہمیں اس چیز کا، تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کھیل تماشا نہ سمجھیں، ہم اپنی زندگی کو فضول نہ سمجھیں. تھکتا ہر ہی انسان ہے، ہر ایک کے سر میں درد ہوتی ہے، ہر ایک کو دل کرتا ہے لمبے لمبے آور سوئے، لیکن سونے کا آج تک کچھ فائدہ نہیں ہوا. آپ سوچئے کہ کتنے جو ہماری زندگی ہے، اگر 70 سال ہے یا 65 سال ہے، اس میں کتنے سال ہم سو کے گزار دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سونا نہیں ہے، لیکن سونا ہے، لیکن بے جا نہیں سونا. اگر ایسا ہو کہ ہم سوئے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دفتر کا ٹائم بھی نکل گیا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی ہمارے ہاتھ سے مستقبل نکلتا جا رہا ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں ہے. کیونکہ ہم نے سوچا کہ بھائی جس نوکری پہ ہم نے جانا ہے کل چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سوچ انسان کو پیچھے رکھتی ہے. ہمیں ہر لمحے سوچنا ہے کہ اب اگر فرض کریں ابھی آج کا دن ہے 24 گھنٹے ہیں، تو کتنے گھنٹے گزر گئے، وہ تو گزر گئے. اگر ہم نے اس کا اچھا استعمال کیا تو اچھی بات، نہیں کیا تو ابھی بہت بڑا دن پڑا ہوا ہے اور اس کو ہمیں پلان کر کے چلنا ہے. اس میں سے ہم نے اس دن کی مناسبت سے میکسیمم آؤٹ کم نکالنی ہے. کیا ہمیں لرن کرنا ہے، کیا ہمیں سیکھنا ہے، کیا ہمیں تلاش کرنا ہے، کس کی ہماری لگن ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور شام کو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ ہم نے اپنے ٹائم کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیا ہے، اپنی انرجیز کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیا ہے، اور اپنے دماغ کے لیے ہم نے اور اپنی روحانیت کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہمیں آنے والے ٹائم میں فائدہ ہوگا، بہتری ہوگی، اور ہم باقیوں سے بہتر ہوں گے. جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں نا، جو ناکام رہتے ہیں، یہ فاصلہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اب اس فاصلے کو جو ناکام لوگ ہیں فل کرنے کے لیے جب کوشش کرتے ہیں نا، تو چیخیں نکل جاتی ہیں، نہیں پہنچ پاتے، مشکل ہو جاتا ہے، رونے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وقت ضائع کر دیا ہوتا ہے. جن لوگوں نے وقت ضائع کر دیا ہوتا ہے نا، وہ وقت کو واپس لا نہیں سکتے. وہ لوٹا ہوا وقت جو ہے، کھویا ہوا جو وقت ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا. تو لہٰذا جب کہ ہم اپنے کام میں ہم خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم، کیونکہ میں تجربے کی بیس میں بھی بات کرتا ہوں، ایج کے اس حصے میں ہوں کہ جب میں بہت سارے مشاہدات سے گزرا ہوں،
جسے مجھے اندازہ ہے کہ جو لوگ، وعلیکم السلام سجاد صاحب، جو لوگ، میں فصلہ جی اگر آپ بات سنیں تو مزہ آئے گا، بات بڑی زبردست ہو رہی ہے. میرے سامنے کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نوجوان مجھے بڑے پیارے ہیں اصل میں، انفیکٹ، اور میرے بچوں کی طرح ہیں، اور میرے میں کیونکہ اپنے بچے اور باقی بچے اس قوم کے بچے اپنے بچے ہیں، لیکن ان بچوں میں بڑے بچے جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں. جو بگڑا ہوا بچہ ہے نا اس کو کوئی ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیس خراب ہو جاتا ہے. اچھے ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس طرح کیس لیتے نہیں ہیں کہ جی آپ نے کیس خراب کر کے آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. ایسے بہت سارے بچوں کے کیس خراب ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے گھر والوں کا ان میں کنٹرول نہیں رہا، ان کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے ان کی جان جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کتاب پڑھنے میں ان کی جان جاتی ہے، پازیٹیو کام میں کام کریں ان کی جان جاتی ہے کہ بھئی کون گرمی میں جائے، کون پسینہ. لیکن جو کر لیتے ہیں، یہ مشکلیں برداشت کر لیتے ہیں، جو ان چیلنجز کا سامنا کر لیتے ہیں، جو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ دراصل جو آج ہمیں مشکل لگ رہا ہے نا وہ کل ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. تو جو آج ہمیں آج مشکل لگ رہا ہے وہ ہمارے لیے کل فائدہ ہوگا. تو میں بات کر رہا جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پیچھے والے پھر آپ کو میچ نہیں پہنچ نہیں پاتے ہیں. بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور نالائق اسٹوڈنٹ میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. ایک ایسا بندہ کہ جو اپنے کیریئر میں آگے بڑھ رہا ہو اور ایک ایسا بندہ کہ جس کو کیریئر کی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، چوز ہی نہ کر پا رہا ہو، بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے. اور پھر 10-20 سال کے بعد تو چیزیں اس طرح بدل جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ ہوا کیا ہے. یعنی پھر وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ زیادہ تر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے ترقی کیا تو کوئی غلط ہی کیا ہوگا، کوئی اس نے برائی کام کیا ہوگا تو ترقی کی ہے. کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا، ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم نے اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی. جب والدین زندہ تھے وہ بتاتے تھے، ہم نے وہ ڈائریکشن فالو نہیں کی. جب کہ ہم کام کر رہے تھے ہمارے ساتھ کچھ لوگ زیادہ محنت کر رہے تھے اور ہم جو ہے وہ کھیل تماشے میں وقت ضائع کر رہے تھے، دوستیوں میں وقت ضائع کر رہے تھے. تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جا کے پتہ لگتا ہے کہ بھائی چیزیں بہت ساری بدل گئی ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور لوگ آگے نکل گئے. ہمیں اپنے دل کے ساتھ کام کرنا ہے، کوئی دیر نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں کسی کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہے. ہماری زندگی ہماری ہے، ہمارا کس سے مقابلہ نہیں ہے، ہمارا صرف ایک ہی شخص کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ ہم ہیں. کہ ہم نے اپنے ماضی کو مستقبل میں اسی طرح کنورٹ نہیں کرنا، مستقبل ہم نے خود ڈیزائن کرنا ہے، مستقبل ہم نے خود چینج کرنا ہے، اس میں سرٹن چینجز ہم نے لے کے آنی ہے. وقت کا استعمال بہت بڑی چیز ہے، دوستوں کا انتخاب بہت بڑی چیز ہے، روزانہ محنت کرنا بہت بڑی چیز ہے. کسی کو ورڈ دیا ہو نا کہ میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، اس وقت پہ پہنچنا بہت بڑی چیز ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے فی زمانہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں چھوٹی تصور ہوتی ہیں. اسی لیے ہمارا معاشرہ ترقی پذیر معاشرہ رہ گیا. اور گورا جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ بزنس میں کیوں ہم سے آگے ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لیے آگے ہے کہ وہ اپنے لفاظ کا خیال رکھ رہا ہے، وہ جو چیز کہہ رہا ہے وہ دے رہا ہے، اور جو نہیں دے گا وہ پیچھے رہے گا، چاہے ہم ہو، چاہے ہندوستان ہو یا کوئی اور قوم ہو. تو لہٰذا ہمیں اپنے اوپر اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ ہم نے دل سے، لگاؤ سے، رجحان اپنے جو ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کو پرسو کرنا ہے اور اس پہ ایفرٹ ڈالنی ہے. شام کو جب ہم بیڈ پہ جائیں تو پھر تھک کے بیڈ جائیں گے تو مزہ آئے گا، ادروائز بیڈ پہ نیند ہی نہیں آتی ہے اور وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آج کا جو ہمارا میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے دل سے کرنا ہے، کھرے طریقے سے کرنا ہے، اور اس کام میں صحیح طرح انوالو ہونا ہے. اوپر سے نہیں، کنارے سے نہیں دیکھنا، ذرا اندر جا کے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا پانی ہے. وہ اقبال کا یہ شعر ہے نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ہے جی، ایسا ہی ہے نا. تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جو لوگ زندگی میں بڑے عزائم رکھتے ہیں نا، وہ ان کو کہ آپ 6 بجے آنا ہے، وہ 6 بجے آئیں گے. اور یہی پیرامیٹرز ہیں. اگر کسی کا بیڈ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں کلیئر ہی نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ شاید کوئی نہیں. لیکن جو لوگ وقت کی پابندی کر سکتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ٹائم پہ کسی جگہ پہنچا سکتے ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ زندگی میں کہیں پہنچ سکتے ہیں. جو بر وقت نہیں پہنچ پاتا یا نہیں پہنچ سکے گا وہ زندگی میں پیچھے رہ جائے گا. یہ پیرامیٹرز ہیں، یہاں سے چیک کیا جاتا ہے، یہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کدھر پہنچے گا. سجاد صاحب اور باقی جو لوگ سن رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.